میں बेहद ममनून हूँ सिक बैग की और यहाँ के तमाम अमले की कि मुझे आज इस फोरम पे ये मौका दिया गया कि मैं एक ऐसे मौजू पर बात करूँ जो मेरे दिल से बहुत करीब है। तो इसका मैंने आज के जो फोरम है इसको मैंने इस तरह रखा है कि इसके दो हिस्से कर दिए। और पहले हिस्से में मैं कुछ जो माहिर गालिबियात लोग हैं, जो मुहक्किकीन हैं, उन्होंने गालिब के बारे में जो कुछ लिखा है उससे कुछ थोड़े थोड़े से उसके चीदा चीदा फिक्रे बता के कि लोग क्या गालिब के बारे में कहते हैं। और उसके बाद जो दूसरा हिस्सा है उसमें हम कुछ जिनको कहना चाहिए आसान अशार, वो हम यहाँ पे रखेंगे सबके सामने। और आप सब लोगों की जो उसमें कि आप उसके बारे उस आसान शेर के बारे में आपका क्या ख्याल है, ऐसी उस पर गुफ्तगू हम लोग करेंगे ताकि सब लोग अपना उसमें पार्टिसिपेट कर सकें। तो आगाज़ करते हैं गालिब के इस फ़िक्रे से कि पूछते हैं वो कि गालिब कौन है। तो रज़ा अली आब्दी साहब, रज़ा अली आब्दी साहब जो हैं लिखारी हैं, जर्नलिस्ट हैं, ब्रॉडकास्टर हैं, और जिसने कभी बीबीसी की उर्दू नशरियात सुनी होंगी उन्होंने ज़रूर रज़ा अली आब्दी का नाम सुना होगा। तो वो एक बार गालिब सेमिनार के लिए कहीं गए तो उन्होंने अपनी गुफ्तगू का उन्वान जो रखा, वो उन्वान था कि हम बताते हैं कि गालिब कौन है। और फिर कहते हैं आब्दी साहब के उर्दू ज़बान में शायर तो बेशुमार गुजरे हैं, मगर उर्दू के शहर में जो आबरू गालिब की है वो किसी और की नहीं। वो जिंदा थे तो अपना कलाम दरबार में पढ़ा करते थे या डोमनियाँ गाया करते थे। आज होते तो देखते कि बच्चे बच्चे को उनके अशार याद हैं, जिन्हें वो सड़क चलते लोग गाते हैं। और दरबार में नहीं, बाजार में या महफिल में लोग गुफ्तगू करते हैं तो बात में वज़न पैदा करने के लिए गालिब का शेर पढ़ते हैं। ये वो गालिब हैं कि मुश्किल पसंदी पर जिन्हें सौ सौ ताने दिए जाते थे, और दोस्त कहा करते थे मिर्ज़ा कभी सहज ज़बान में भी कुछ कह लिया करो। और ये वही गालिब हैं कि जिनके शेर को समझने के लिए आज के आला दिमाग लोग दिमाग सोजी किया करते हैं और इनके अशार की तय को नहीं पहुंच पाते। अब जो कलाम को समझने के साइंसी तरीके वज़ा हुए हैं तो गालिब के इन्हीं अशार के तरह तरह के नए नए माना भी निकल रहे हैं। और दुनिया हैरान है कि जहाँ इंसान की निगाह अभी तक नहीं पहुंची, अक्ल व फ़हम की उन मंजिलों को गालिब ने डेढ़ दो सदी पहले जा लिया था। मामलात को जिस तरह उन्होंने समझा, कुदरत के रमूज़ को जिस ढब से उन्होंने जाना, वहाँ तक हमें पहुँचने में अभी मज़ीद डेढ़ दो सदियाँ लगेंगी। लेकिन ये एक ऐसा चमत्कार है गालिब का कि उनके अशार में अगर माना नहीं है तो ना सही। यहाँ उनका इशारा गालिब के शेर की तरफ है, ना सताइश की तमन्ना ना सिले की परवाह, गर नहीं है मेरे अशार में माना न सही। तो कहते हैं आबिद साहब ये कैसा चमत्कार है गालिब का कि उनके अशार में अगर माना नहीं है तो ना सही, मगर बच्चा बच्चा उनका मोतरिफ है। और आज अगर ये पूछा जाए कि गालिब कौन है तो बताने को दफ्तर के दफ्तर खुल जाएं और गालिब का बयान ख़त्म होने में ना आए। गालिब अरसे तक अपने दीवान में बंद रहे और पढ़े लिखे हलकों ने उन्हें अपने महदूद हलके में बंद रखा। नक्कादों ने सिर्फ नक्कादों के लिए लिखा और बड़े उस्तादों के मुताले में रहा। और वो आम लोग जो दर हकीकत किसी को शोहरत दवाम बख्शते हैं, उनसे गालिब को बचा कर रखा गया। बिलाखिर जदीद साइंस हरकत में आई, ग्रामोफोन रिकॉर्ड ईजाद हुआ और कुंदन लाल सहगल और अख्तरी बाई फैज़ आबादी ने गालिब को गाया। तो पहली बार कच्चे मकानों में गालिब के शेर गूंजे और उनको कबूल आम हासिल हुआ। अब्दुर्रहमान बिजनौरी साहब एक और माहिर गालिबियात और मशहूर हैं वो गालिब परस्त के नाम से। उर्दू तनकीद की अबूरी दौर की अहम शख्सियत हैं। उम्र का बेशतर हिस्सा यूरोप में गुजारा और अंग्रेज़ी के अलावा जर्मन और फ़्रांसीसी और इतालवी ज़बानों पर भी उबूर हासिल किया। महज अंग्रेज़ी अदब से बुलंद होकर दूसरी ज़बानों और उनकी अदबियात से आशनाई हासिल की और उर्दू अदब को आलमी अदब के पस मंज़र में देखने की कोशिश की। बिजनौरी साहब ने गालिब के कलाम पर जो तबसरा लिखना शुरू किया वो उनकी वफ़ात के बाद शाया होकर मंजर आम पर आया। और महासिन कलाम गालिब 1920 में हिंदुस्तान में पहला एडिशन शाया हुआ और उसके बाद दूसरा तीसरा।
پاکستان میں آکسفورڈ پریس نے محاسن کلام غالب 2013 میں شائع کیا، جس کی ترتیب اور تدوین پروفیسر نعمان الحق صاحب نے کی، جو خود ایک محقق ہیں، اور انہوں نے بہت اس پہ جو مقدمہ لکھا ہے اس پہ وہ بڑا دلچسپ پڑھنے کے قابل وہ مقدمہ ہے۔ تو بجنوری صاحب کہتے ہیں کہ غالب کا دل ایک آئینہ ہے جس میں ہر مظہر الہی اور منظر قدرت کا جلوہ موجود ہے۔ ان کی زبان ترجمان حقیقت ہے اور ان کے پرکاری تخیل کا دائرہ امکان سے ہمکنار ہے۔ عالم کون و فساد میں ایک ذرے کی جنبش بھی ان کے حلقہ غور سے باہر نہیں۔ غالب ایک فلسفی ہے جو شاعری کا جامہ زیبتن کیے ہوئے۔ فلسفے میں کوئی سوال اس سے زیادہ مشکل نہیں کہ دنیا کی آفرینش کس طرح ہوئی، اور غالب کہتے ہیں دہر جز جلوہ یکتائی معشوق نہیں، دہر جز جلوہ یکتائی معشوق نہیں، ہم کہاں ہوتے اگر حسن نہ ہوتا خود بھی۔ اسے اگر اپنے جلال و جمال اور تخلیقی کمالات کو دیکھنے کا شوق نہ ہوتا تو ہم تھوڑی تخلیق کیے جاتے۔ دیوان غالب میں ایسے اشعار بھی ہیں جن کا مفہوم پانے سے ذہن مطلقاً قاصر ہے۔ تخیل عرصہ امکان میں ہر جانی پرواز کے بعد مجبور واپس آ جاتا ہے۔ غالب الفاظ کے نازک سے نازک فرق کو خوب جانتے ہیں اور وہ الفاظ کی تکرار سے بھی گریز کرتے ہیں۔ جب غالب نے اپنے فلسفیانہ خیالات کے لیے موزوں الفاظ کی تلاش کی تو اردو کے ذخیرہ الفاظ کو بہت محدود پایا، لیکن قاعدہ ہے کہ جہاں نیا خیال پیدا ہوتا ہے وہاں نیا لفظ خود بخود پیدا ہو جاتا ہے۔ تو غالب نے کے خیالات نے اپنے اظہار کے لیے خود الفاظ تیار کر لیے۔ الفاظ سازی کے فن میں غالب اجتہاد کامل کا درجہ رکھتے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد انہوں نے کہا کہ چنانچہ الفاظ ملاحظہ ہوں، یہ کہہ کے بجنوری صاحب نے ایک طویل فہرست ہے ان الفاظ کی جو تراکیب بقول بجنوری صاحب کا دعویٰ ہے کہ یہ تراکیب غالب سے پہلے کسی نے استعمال نہیں کی، اور جو مروجہ لغات ہیں اس میں یہ تراکیب نہیں پائی جاتی۔ اچھا، ان کے اس دعوے کو جانچنے کے لیے میرے پاس جتنی لغات تھیں میں نے تلاش کرنے کی کوشش کی، اور وہ مشکل، بہت لمبی یہ فہرست ہے ان تراکیب کی۔ میں اس میں سے تھوڑے سے الفاظ پڑھوں گی تاکہ آپ کو تھوڑا اندازہ ہو جائے، اور پھر 3 یا 4 شعر جس میں غالب نے یہ تراکیب اپنی استعمال کی۔ اب الفاظ ملاحظہ ہوں۔ دام شنیدن، ہمارے رسوم، آتش خاموش، جوہر اندیشہ، گلبانگ تسلی، شبنمستان، ذریعہ میں، پہلو اندیشہ، غرق نمکداں، خانہ زاد زلف، زنجیر رسوائی، جم و خرچ دریا، موج نگاہ، نبض خس، خودداری ساحل، افشردہ انگور، صحرائے دستگاہ، مشگان سوزن، برگ ادراک، وغیرہ وغیرہ۔ بہت طویل فہرست ہے یہ۔ اچھا، میں صرف 2-4 شعر کہ انہوں نے کس طرح یہ الفاظ استعمال کیے۔ شعر ملاحظہ: آگہی دام شنیدن جس قدر چاہے بچھائے، آگہی دام شنیدن جس قدر چاہے بچھائے، مدعا عنقا ہے اپنے عالم تقریر کا۔ آگہی مخفف ہے آگاہی کا، یعنی علم اور فہم۔ دام یعنی کہ شکاری جو جال بچھاتے ہیں، شنیدن سماعت ہیں، سننا۔ عنقا ایک گمنام فرضی پرندہ ہے جس کا وجود معدوم ہے، اور کوئی چیز جو بالکل ناپید و نابود ہوتی ہے تو اس کے لیے عنقا کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ چونکہ غالب کے مشکل اور پیچیدہ کلام کی عام شکایت تھی تو اس لیے فرماتے ہیں کہ عقل و فہم سماعتوں کے جتنے بھی جال بچھائیں، ہماری تقریر کا مطلب سمجھ میں نہیں آنے کا۔ اس شعر کو اگر ہم حقیقت پہ معمول کریں تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اہل حال یعنی مستوں کی باتیں اہل قال اور اہل ظاہر ہرگز نہیں سمجھ سکتے۔ اچھا، ایک اور شعر ملاحظہ ہو: تیشے بغیر مر نہ سکا کوہ کا نسد، سرگشتہ خمار رسوم و قیود تھا۔ یہاں خمار رسوم کی ترکیب جو غالب نے استعمال کی ہے۔ اچھا، اس شعر میں اسد جو ہے، اسد غالب کا نام اسد اللہ بیگ خان پورا نام تھا، اور غالب نے غالباً پہلا شعر جو ہے وہ کہیں 13 برس کی عمر میں لکھا ہے، کہیں 14 برس۔ تو 13 یا 14 برس کی عمر میں انہوں نے شاعری شروع کی اور اپنا تخلص اپنے نام کے حساب سے اسد استعمال کرنا شروع کیا۔ جب وہ کوئی 18-19 برس کے تھے تو ان کے ایک صاحب نے ان کو ایک شعر سنایا جو کسی اور شاعر کا جو اسد تخلص کرتے تھے، وہ شعر تھا، انتہائی مومل شعر تھا، غالب کو سنایا۔ تو غالب نے اس شعر کو سننے کے بعد اپنا
تخلص تبدیل کر لیا اور غالب کر لیا. اچھا، اب یہ جو دیوان غالب میں جتنی غزلیں آپ کو ملیں گی جس میں مقطع میں اسد تخلص ہے، آپ صرف یہ تصور کیجئے کہ وہ 13-14 برس سے اور 18-19 برس کے دوران کا کلام ہے. اور بلکہ اس کے علاوہ بھی کچھ غزلیں ہیں جس میں کہ غالب مقطع میں انہوں نے تخلص استعمال کیا ہے، وہ بھی اسی دورانیے کی غزلیں ہیں، لیکن بعد میں انہوں نے مقطع تبدیل کر دیا. اب یہ اس کی تصحیح اس سے ہوتی ہے جو کالی داس گپتا نے ایک دیوان ترتیب دیا ہے اس تاریخ کے حساب سے جن تاریخوں میں وہ غزلیں کہی گئیں، تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ بعد میں انہوں نے مقطع تبدیل کر کے تو بہت سی غزلیں. اب آپ جب ان غزلوں کو پڑھیں گے تو آپ یہ سوچیے گا کہ یہ کس وقت میں انہوں نے یہ غزلیں کہیں. یہ شعر ملاحظہ ہو ذرا. عرض کیجئے جوہر اندیشہ کی گرمی کہاں، عرض کیجئے جوہر اندیشہ کی گرمی کہاں، کچھ خیال آیا تھا وحشت کا کہ صحرا جل گیا. جوہر اندیشہ کی یہاں جو ترکیب استعمال کی ہے نا، لفظ جوہر جو ہے وہ عرض جو ہے وہ جوہر کی رعایت سے ہے، اور وہ فرماتے ہیں کہ اپنے خیالات کی گرمی کا بیان کہاں جا کر کروں، صحرا کو جانے کا خیال کیا ہی تھا کہ اس گرمی کے اثر سے وہ بھی جل گیا. یعنی نافہمی کی کثرت دیکھ کر اپنے پرسوز مضامین حسب خواہش لکھنے سے معذور ہوں اور اپنے تخیل کی پرواز دکھانے سے قاصر ہوں. جوہر اندیشہ سے جوہر فکر مراد ہے. اچھا، ایک شعر اور ملاحظہ، کیا خوبصورت شعر ہے. کیا آئینہ خانے کا وہ نقشہ تیرے جلوے نے، کیا آئینہ خانے کا وہ نقشہ تیرے جلوے نے، کرے جو پرتوے خورشید عالم شبنمستاں کا، کرے جو پرتوے خورشید عالم شبنمستاں کا. اب ذرا سا تصور میں لائیے کہ صبح صبح چمن میں آپ جائیں اور پتوں کے اوپر شبنم کے قطرے ٹھہرے ہوئے ہوں، اور سورج طلوع ہو اور سورج کی پہلی کرن جب ان قطروں پہ پڑے اور وہ قطرے بھاپ بن کے اڑ جائیں. یعنی سورج کی کرنن سے ساری شبنم جو پورے چمن میں اس وقت یہ وہ سب. آئینہ خانہ ایسی جگہ، وہ مکان جس کی دیوار پر چاروں طرف آئینے جڑے ہوئے ہیں، یعنی شیش محل. تو فرماتے ہیں کہ تیرے جلووں کی آب و تاب نے آئینہ خانے کا وہ حال کیا جو آفتاب کی روشنی شبنم کے ساتھ کرتی ہے. یعنی آئینوں کی آب و تاب تیرے سامنے اس طرح اڑ گئی جیسے شبنم سورج کی کرنوں کے سامنے اڑ جاتی ہے. اب یہ اس کو آپ مجازی نہیں کہہ سکتے. یہ شعر جو ہے نا، اب جس آفتاب حسن کے سامنے آئینے کی آب و تاب شبنم کی حیثیت رکھتی ہے، اس بے پردہ حسن کے سامنے مجھ جیسے کی آنکھ کیسے ٹھہر سکتی ہے. آپ سوچیں ذرا، حضرت موسیٰ نے یہی کہا تھا نا، جلوہ دکھا دیں. اچھا، نعمان الحق صاحب، جیسے کہ ابھی میں نے عرض کیا کہ انہوں نے محاسن کلام غالب پہ مقدمہ بھی لکھا اور غالب پہ ان کی کافی تحقیق بھی ہے. تو یہاں آرٹس کونسل میں ایک نشست میں نعمان الحق صاحب گفتگو کر رہے تھے، تو اس سے میں نے کچھ چیدہ چیدہ فقرے ان کے لیے ہیں جو کہ دلچسپ ہیں، تو میں نے کہا آپ کے ساتھ یہاں پہ. تو حق صاحب کہتے ہیں کہ ہر وہ شخص جو ذہانت، ذکاوت یا شرارت کو محسوس کر سکتا ہے اور جس کی اردو سے شناسائی ہے، وہ غالب کی محبت میں گرفتار ہو جاتا ہے. غالب کی شخصیت اور فن کی جو گوناگوں جہات ہیں، ان کا کوئی کیسے احاطہ کرے. ایک جہت روشن تو دوسری روشن تر، ہم ایک ہی پہلو میں محصور ہو کر رہ جاتے ہیں. اور یہاں پہ یہ کہنے کے بعد انہوں نے کہ ہم ایک ہی پہلو میں محصور ہو کر رہ جاتے ہیں، حق صاحب نے نظیری نیشاپوری کا وہ مشہور شعر پڑھا کہ از فرق تابہ قدم ہر کجا کے میں نکارا، کرشمہ دامن دل میں کشا کہ جو اینجا است. غالب کی کوئی بات پیچ کے بغیر نہیں ہوتی. جوڑ سے باز آئے پر باز آئیں کیا. اب یہاں دیکھیے، آئے اور آئیں، جوڑ سے باز آئے پر باز آئیں کیا، کہتے ہیں ہم تجھ کو منہ دکھلائیں کیا. لاگ ہو تو اس کو ہم سمجھیں لگاؤ، جب نہ ہو کچھ بھی تو دھوکہ کھائیں کیا. اب یہاں لاگ اور لگاؤ کا آپ دیکھیے کہ لاگ اور لگاؤ دونوں لگنا سے ہیں. لاگ یعنی چھیڑ چھاڑ اور لگاؤ یعنی تعلق خاطر. تو ان دونوں میں جو کنٹراڈکشنز ہیں، ان کو غالب نے کیا پیراڈاکسیکل بنا کر پیش کیا ہے. اور ایک روسی ایک محقق ہیں پیریارنا، انہوں نے بہت تحقیق کی غالب پہ. تو ان کا کہنا تھا کہ اس شعر سے تو حالی اور آزردہ بھی دھوکہ کھا گئے کہ یہ شعر آسان ہے کہ لاگ ہو تو اس کو ہم سمجھیں لگاؤ، جب نہ ہو کچھ بھی تو دھوکہ کھائیں کیا. اس سے تو حالی اور آزردہ بھی دھوکہ کھا گئے کہ یہ آسان ہے، ہمیں تو یہی مشکل لگتا ہے، اس میں تہ در تہ مہانی ہے. اور اسی غزل کا وہ آخری شعر ہے کہ
پوچھتے ہیں وہ کہ غالب کون ہے، کوئی بتلاؤ کہ ہم بتلائیں کہ آپ اس میں بتلاؤ اور بتلائیں. تو عجز بیان کا یہی مرحلہ حقیقت میں مجھے یہاں درپیش ہے. حق صاحب کہتے ہیں کہ غالب کا سفر پیش پا افتادہ حقائق سے آفاقیت کی طرف ہے، فرام ریالٹی ٹو میٹا فزکس. تو وہ زندگی کے اہم حقائق سے کائناتی مفاہیم پیدا کرتے ہیں. اور اس کے بعد انہوں نے 3-4 مثالیں دی ہیں. ایک مثال یہ ہے کہ جیسے ہم سب جانتے ہیں کہ اگر جلتی ہوئی لکڑی کے اوپر پانی ڈالیں تو ایک چھن کی آواز آتی ہے. غالب کہتے ہیں کہ آگ سے پانی میں بجھتے وقت اٹھتی ہے صدا، آگ سے پانی میں بجھتے وقت اٹھتی ہے صدا، ہر کوئی درماندگی میں نالے سے دو چار ہے. یا ہر کوئی جو ہے نا، ہر کوئی میں آگ کے تبن مغرور اور سرکش ہونے کا اشارہ ہے. ہر کوئی درماندگی میں یعنی کوئی مغرور اور سرکش بھی اگر ہے، درد ہوگا تو صدا بلند کرے گا. اچھا، کاغذ کو جب آگ میں ڈالتے ہیں تو پہلے شعلہ اٹھتا ہے، پھر وہ جب شعلہ ختم ہونے لگتا ہے تو چھوٹے چھوٹے باریک بہت سارے نقطے بن جاتے ہیں. اس سے پہلے کہ وہ مکمل کاغذ سر ہو، بہت سارے چھوٹے چھوٹے ذرے بن جاتے ہیں. اب غالب کا شعر سنیے گا. برنگے کاغذ آتش زدہ نیرنگ بیتابی، برنگے کاغذ آتش زدہ نیرنگ بیتابی، ہزار آئینہ دل باندھے ہے بالے یک تپیدن پر، ہزار آئینہ دل باندھے ہے بالے یک تپیدن پر. میری بیتابی نے شوبداگر کی طرح ہر ایک تڑپ کے بازو پر ہزاروں تڑپتے ہوئے دل باندھ دیے ہیں، جو اپنی پیچ اور تاپ کا تماشا دکھا رہے ہیں. برنگے کاغذ آتش زدہ نیرنگ بیتابی، ہزار آئینہ دل باندھے ہے بالے یک تپیدن پر. اچھا، سیلاب آتا ہے تو پانی طغیانی کے ساتھ شارعات سے مکانوں میں داخل ہوتا ہے، اور جہاں سے راپ آتا ہے دراتا چلا جاتا ہے، اور جہاں مزاحمت ہوتی ہے وہاں پانی کف جھاگ لے آتا ہے. اور جب جوش فرو ہو جاتا ہے، پانی کی سطح نیچے آتی ہے، پانی واپس جاتا ہے، لیکن کفِ سیلاب جہاں جہاں جوف یا سوراخ ہو گئے تھے اس میں رک جاتا ہے. تو غالب کا شعر ہے، ہوئی ہے معنی ذوق تماشا خانہ ویرانی، ہوئی ہے معنی ذوق تماشا خانہ ویرانی، کفِ سیلاب باقی ہے برنگے پنبہ روزن میں. کفِ سیلاب باقی ہے برنگے پنبہ روزن میں. پنبہ کہتے ہیں روئی کو. اور یہ شعر کہ قید میں یعقوب نے لی گونا یوسف کی خبر، قید میں یعقوب نے لی گونا یوسف کی خبر، لیکن آنکھیں روزن دیوارے زندہ ہو گئیں. یعنی قطرہ قطرہ پانی کہیں گرتا رہے تو پتھر کے اندر بھی سوراخ کر دیتا ہے. تو زندان کی جو پتھر کی دیوار تھی اس میں حضرت یعقوب کی مدام اشکباری سے اس زندان کی پتھر کی دیوار میں سوراخ ہو گئے. اور جس طرح روزن دیوار کھلے رہتے ہیں، حضرت یعقوب کی نابینا آنکھیں بھی بند نہیں ہوتی ہیں، اور رات دن بے خواب جانب یوسف نگراں رہتی ہیں. تو حضرت یعقوب کی آنکھیں روزن دیوار زندہ ہو گئی ہیں تاکہ تاریکی اور حبس سے یوسف کا دم خفا نہ ہو، یا یہ کہ یوسف دنیا کا تماشا دیکھ سکیں اس روزن سے. قید میں یعقوب نے لی گونا یوسف کی خبر، لیکن آنکھیں روزن دیوار زندہ ہو گئیں. گوپی چند نارنگ صاحب ماہر لسانیات، ماہر غالبیات، اردو ادب کا مشہور نام ہے. غالب پہ انہوں نے لکھی ہے کتاب کے معنی آفرینی، جدلیاتی وضع، شنیتا اور شعریات کے نام سے. اچھا، غالب کی نے کہیں باقاعدہ کسی مکتب سے یا مدرسے سے تعلیم حاصل نہیں کی تھی، اور شاعری میں بھی غالب کسی کے شاگرد نہیں رہے. انہوں نے خود ایک خط میں لکھا کہ مبدأ فیض کے سوا مجھے کسی سے تلمذ نہیں. تو خط میں بھی یہ لکھا، اور اپنے شعر میں بھی وہ کہتے ہیں کہ آتے ہیں غیب سے یہ مضامی خیال میں، غالب سریر خامہ نوائے سروش ہے. خامہ یعنی قلم. اب جو لوگ یہاں پہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جنہوں نے یقیناً تختیاں لکھی ہوں گی، اور وہ بانس کے قلم جو ہوتے تھے وہ استعمال کیے ہوں گے، جس کو کہ چاقو سے چھیلا جاتا تھا اور اس کی نب کو ترچھا قط کرتے تھے، اور پھر دوات کے اندر کپڑا ڈال کے روشنائی بنتی تھی، اور قلم اس میں بھگو کے تختی لکھی جاتی تھی. اب وہ اس بانس کے قلم سے جب لکھتے تھے تو وہ لکھتے وقت ایک کھس کھس کی ایک آواز جو آتی تھی اس کو کہتے ہیں سریر، سریر خامہ. تو غالب سریر خامہ نوائے سروش. اب یہ قلم کی جو کھس کھس کی آواز ہے یہ میرے لیے گویا غیبی آواز ہے، اور یہ مضامین جو ہیں مجھے ایسا وہاں سے آ رہے ہیں، اوپر سے اتر کے آ رہے ہیں. تو نارنگ صاحب نے کہا کہ غالب اگر کسی کو اپنا استاد معنوی، ہادی اور رہنما مانتے ہیں تو وہ بے دل ہیں. غالب نے شروع نوجوانی میں بے دل کو اتنا پڑھا کہ وہ ان کے شعور و لاشعور میں رچ بس گئے.
اور غالب نے اس کا کئی مرتبہ اعتراف بھی کیا اپنے اردو اور فارسی دونوں شاعری میں. مثلاً یہ شعر ہے ان کا کہ مجھے رائے سخن میں خوف گمراہی نہیں غالب، اسائے خضر صحرائے سخن ہے خامہ بے دل کا، یا مطرب دل نے میرے تارے نفس سے غالب ساز پر رشتہ پے نغمہ بے دل باندھا. اور یہ ایک اور شعر ہے ان کا کہ اسد ہر جا سخن نے طرح باغ تازہ ڈالی ہے، مجھے رنگے بہار ایجادیے بے دل پسند آیا. تو گوپی چند نارنگ صاحب کہتے ہیں کہ غالب کا کلام کلام جہاں نما ہے. غالب کے اشعار میں نہایت ہی دقیق، دوررس اور پیش در پیش معنی کی ایک عمیق دنیا آباد ہے. غالب کے متن کی تعبیریں وقت کے ساتھ ساتھ بدلتی رہتی ہیں. بجنوری کا غالب وہ نہیں جسے حال ہی نے پڑھا تھا، اور حالی کا غالب وہ نہیں جسے شیخ محمد اکرام یا نظم طباطبائی یا صاحب مجددی نے پڑھا. گویا ہر شخص نے اپنے اپنے غالب کو پڑھا ہے. غالب کی شعریات انحراف، آزادی اور اجتہاد کی شعریات ہیں. غالب کی اردو شاعری کی جتنی تفسیریں اور تنقیدیں لکھی گئی ہیں شاید ہی کسی شاعر پر اتنا لکھا گیا. ماہرین نے کیا کیا داد سخن نہیں دی اور کیا کیا دقیقہ سنجیاں اور نکتہ آفرینیاں نہیں کی، لیکن جتنا غالب پر لکھا گیا اتنے ہی نئے امکانات کا در بھی واہ ہوا. اور غالب کو جہاں داد دیے بغیر نہیں رہا جا سکتا، یہ احساس بھی برابر ہوتا ہے کہ مبہم استعاروں اور ترکیبوں میں لپٹا ہوا یہ کلام گرہ در گرہ ہے اور اس کی کوئی تعبیر مطلق نہیں، اور ہر تعبیر کچھ نہ کچھ تشنہ رہ جاتی ہے. غالب کی معنی بندی اور دہداری کے راز کو پانا جتنا آسان نظر آتا ہے اتنا ہی مشکل بھی ہے. مولانا محمد حسین آزاد کی کتاب ہے آب حیات. اس میں انہوں نے تھوڑا سا خاندانی پس منظر بتایا غالب کا. اچھا، میرا رجحان خاندانی پس منظر کی طرف نہیں ہوتا اگرچہ، لیکن چونکہ وہ ان کی اگلی بات سے ایسا پیوستہ ہے یہ، اس لیے میں دو چار جملوں میں بتا دیتی ہوں کہ خاندان کا سلسلہ افراسیاب بادشاہ توران سے ملتا ہے، اور دادا شاہ عالم کے زمانے میں دہلی آئے، والد لکھنؤ میں نواب آصف الدولہ کے دربار سے وابستہ رہے، اور ان کے انتقال کے وقت غالب کی عمر 5 برس تھی. پھر چچا جو اکبر آباد کے صوبے دار اور پھر کمشنر تھے، انہوں نے پرورش کا ذمہ لیا، مگر اتفاق سے جب غالب 9 برس کے تھے تو وہ بھی انتقال کر گئے. تمام جاگیریں ضبط ہو گئیں. ایک امیر زادے کے سر سے بچپن میں بزرگوں کی تربیت کا ہاتھ اٹھ جائے اور وہ فقط طبعی ذوق سے اپنے تئیں اس درجۂ کمال تک پہنچائے، وہ کیسی طبع خدا داد لایا ہوگا جس نے اس کی فکر میں یہ بلند پروازی، دماغ میں یہ معنی آفرینی، خیالات میں ایسا انداز، لفظوں میں نئی تراش اور ترکیب میں انوکھی روش پیدا کی. خود غالب کا قول ہے کہ مبدأ فیض کا مجھ پر احسان عظیم ہے، ماخذ میرا صحیح اور طبع میری سلیم ہے. زمانے کی بے وفائی نے غالب کو وہ فارغ البالی نصیب نہ کی جو ان کے خاندان کے شایان تھی، لیکن اس کے لیے وہ اپنے جی کو جلا کر دل تنگ نہ ہوتے تھے بلکہ ہنسی میں اڑا دیتے تھے. معتبر ذرائع سے معلوم ہوا کہ غالب جو دیوان مرتب کر رہے تھے وہ ضخیم تھا، لیکن مولوی فضل الحق صاحب اور مرزا قتیل جو دونوں باکمال افراد غالب کے قریبی دوست تھے، انہوں نے اکثر غزلوں کو سنا اور دیوان کو دیکھا تو غالب کو سمجھایا کہ یہ اشعار عام لوگوں کو سمجھ میں نہیں آئیں گے. تو غالب نے کہا کہ اتنا کچھ کہہ چکا، اب تدارک کیا ہو سکتا ہے. انہوں نے کہا خیر جو ہوا سو ہوا، اب انتخاب کرو اور مشکل شعر نکال ڈالو. غالب نے دیوان ان کے حوالے کر دیا. دونوں حضرات نے دیکھ کر انتخاب کیا، اور وہ یہ دیوان ہے جو آج ہم لیے پھر رہے ہیں. یعنی یہ منتخب اشعار ہیں، آسان سمجھ کے انہوں نے جو الگ کیے تھے دونوں حضرات نے. اچھا، سید محمد ارتضیٰ صاحب ملا واحدی کے نام سے مشہور ہیں. یہ تقسیم ہند کے وقت دہلی سے کراچی آئے. یہاں انہوں نے ایک کتاب لکھی تھی، دلی جو ایک شہر تھا، اور اس میں بہت ساری شخصیات جو دلی سے جن کا تعلق تھا ان کا تعارف کیا انہوں نے. اور غالب کے وقت میں جو کہ یہ نہیں تھے، ظاہر ہے یہ تو تقسیم کے وقت تھے تو غالب ان سے پہلے ہی دنیا سے جا چکے تھے. تو انہوں نے ایک باب میں اس طرح عنوان دیا کہ غالب کے دیکھنے والے جنہیں میں نے دیکھا. اس میں انہوں نے کوئی 20-25 لوگوں کا تذکرہ کیا، لیکن میں صرف حالی کے 2-3 جملے کہ مولانا حالی نے ملا واحدی سے کیا کہا غالب کے بارے میں. وہ کہتے ہیں کہ غالب یاروں کے یار تھے، ہر باذوق امیر اور رئیس کی محفل میں صدارت کرتے ملتے.
اور ذوق کہیں نظر نہ آتے. اچھا، ذوق غالب کے ہم عصر شاعر تھے اور بہادر شاہ ظفر کے استاد بھی تھے. بہادر شاہ ظفر کا استاد ہونا ذوق کی کا پلڑا جھکا دیتا تھا. غالب ذوق سے اگرچہ ٹکراتے تھے مگر انہیں کہنا پڑا کہ استاد شہ سے ہو مجھے پرکاش کا خیال، یہ تاب یہ مجال یہ طاقت نہیں مجھے. تاہم اتنا تو ماننا ہی ہوگا کہ آج غالب ہی غالب ہیں. ذوق کی پرسش ہے نامومن کی. ارے صاحب، میر کو ماند کر دیا، جن کے بابت خود غالب نے فرمایا کہ غالب اپنا یہ عقیدہ ہے بقول ناسخ، آپ بے بہرا ہیں جو معتقد میر نہیں. یا یہ کہ ریختے کے تمہیں استاد نہیں ہو غالب، کہتے ہیں اگلے زمانے میں کوئی میر بھی تھا. ڈاکٹر انور سدید نے اردو ادب کی ایک تاریخ مرتب کی ہے، جو یہ بڑی معلوماتی کتاب میں کہوں گی اس کو، کیونکہ یہ وہاں سے لے کے چلیں جہاں سے لفظ اردو یا ریختہ جہاں سے آیا نا، وہاں سے لے کے چلیں. بہرحال ہمارا جو آج کا موضوع ہے اس میں ان کا ایک باب ہے غالب کا عہد. اس میں انہوں نے جتنے غالب کے ہم عصر شعراء یا ادیب تھے ان کا تذکرہ کیا. اور غالب کے بارے میں لکھتے ہیں کہ غالب ایک بلند مینار نور کی طرح، اور ان کی روشنی دور دور تک جاتی ہے اور کئی زمانوں کو منور کرتی ہے. اور ان کی زندگی کا زرخیز ترین حصہ 1827 سے 1847 تک ہے. اور یہ وہ حصہ ہے جس میں انہوں نے زیادہ تر فارسی شاعری کی ہے. وہ فارسی میں مقام اور دوام حاصل کرنے کے آرزومند تھے، اور یہ آرزو ان کے اس شعر سے بھی آیا ہے جو انہوں نے ذوق پر پھپتی کستے ہوئے لکھا تھا. فارسی فارسی بین تاب بینی نقشائے رنگ رنگ، بے گزر از مجموعہ اردو کے بے رنگ معناست. لیکن قدرت کی نیرنگی دیکھیے کہ غالب کو دوام ابد حاصل ہوا تو اردو شاعری کے طفیل جسے انہوں نے خود بے رنگ قرار دیا تھا. اچھا، غالب کے صرف شاعری ہی نہیں، غالب کی نثر نگاری، اس میں بھی جو بے ساختگی سلاست اور روانی ہے، اس کی کہیں مثال نہیں ملتی. ان کی فطرت میں شوخی اور ظرافت کوٹ کوٹ کر بھری تھی، اور جو ان کے اسلوب بیان سے ظاہر ہوتی ہے، جا بجا جھلکتی ہے. انہوں نے اپنے خط میں کہیں کسی کو لکھا کہ ہر چند قاعدہ عام یہ ہے کہ عالم آب و گل کے مجرم عالم ارواح میں سزا پاتے ہیں، لیکن یوں بھی ہوا ہے کہ عالم ارواح کے گناہ گار کو دنیا میں بھیج کر سزا دیتے ہیں. ایک جگہ لکھا ہے انہوں نے کہ میں جب بہشت کا تصور کرتا ہوں اور سوچتا ہوں کہ اگر مغفرت ہو گئی، ایک قصر ملا اور ایک حور ملی، اقامت جاویدانی ہے اور اسی ایک نیک بخت کے ساتھ زندگانی ہے، اس تصور سے جی گھبراتا ہے اور کلیجہ منہ کو آتا ہے. مرزا امیر الدین احمد خان فروخ مرزا کے نام انہوں نے، یہ صرف القاب اس کا آپ دیکھیے انہوں نے القاب کیسے لکھا ہے. اے مردم چشم جہاں بین غالب، پہلے القاب کے معنی سمجھ لو، یعنی چشم جہاں بین غالب کی پتلی، چشم جہاں بین تمہارا باپ علاؤالدین، اور پتلی تم. آج میں نے تمہارا خط دیکھا، آفرین صد آفرین. میں اپنے اور تمہارے پروردگار سے کہ وہ رب العالمین ہے یہ دعا مانگتا ہوں کہ تم کو زیادہ نہیں تو تمہارے باپ کے برابر علم و فضل اور تمہارے پردادا کے برابر جاہ و جلال عنایت کرے. میں تمہارا دل دادا ہوں، خبردار ہر جمعے کو اپنی صورت دکھا جایا کرو. ایک خط میں میر مہدی مجروح کے نام لکھتے ہیں کہ برسات کا حال نہ پوچھو، خدا کا قہر ہے، قاسم جان کی گلی سعادت خان کی نہر ہے. میں جس مکان میں رہتا ہوں عالم بیگ کے کٹے کی طرف کا دروازہ گر گیا، مسجد کے دالان کی طرف کا جو دروازہ تھا وہ گر گیا، سیڑھیاں گرا چاہتی ہیں، صبح کے بیٹھنے کا حجرہ جھک رہا ہے، چھتیں چھلنی ہو گئی. میں گھڑی بھر برسے تو چھت گھنٹہ بھر برسے، کتابیں قلمدان سب توشہ خانے میں، فرش پر کہیں لگن رکھا ہے کہیں چلمچی دھری ہے. اور ان کو ایک اور خط میں اس طرح مخاطب کرتے ہیں کہ میاں لڑکے کہاں پھر رہے ہو، ادھر آؤ خبریں سنو. اور اس کے بعد انہوں نے غدر کی خبریں لکھی ہیں اپنے خط میں. اچھا، یہاں پہ میں ہماری اپنی ڈاکٹر عذرا رضا ہیم آنکولوجسٹ ریسرچر اسکالر مائلوڈسپلاسٹک سنڈروم پر فرسٹ سیل سے لے کر اور حرف آخر کا درجہ
بہترین ادبی ذوق کی حامل اور خودداد یادداشت کی صلاحیتیں ان کی اپنی کمال عروج پر ہیں. انہوں نے اپنی دوست سارہ سلیری کے ساتھ مل کر غالب کی کوئی 21 غزلیں منتخب کی ہیں، اور انہوں نے خود اپنی ایک انٹرپریٹیشن کر کے ان لوگوں کے لیے جو اردو نہیں سمجھ سکتے، نہیں پڑھ سکتے، بہت اچھا اس کا ایک مجموعہ انہوں نے شائع کیا، جو پہلے ایپسٹمولوجی آف ایلیگنس کے نام سے تھا. وہ پھر ختم ہوا تو دوسرا ایڈیشن انہوں نے ایک ذرا آسان نام لکھ دیا، اے ٹریبیوٹ ٹو غالب. تو یوٹیوب پر ان کی بے شمار ویڈیوز ہیں، اور اس کو کہنا چاہیے کہ ساگر کو مد کر جو امرت کشید کی ہے میں نے، 2 کلپس ان کی، ایک 4 دقیقے کی اور ایک 2 دقیقے کی. ایک ہم ابھی سن لیتے ہیں اور ایک ہم دوسرے حصے میں. تو پہلی کلپ فرید صاحب اگر آپ سنوا دیجیے ہمیں. آرائش جمال سے فارغ نہیں ہنوز، پیش نظر ہے آئینہ دائم نقاب میں is also pointing out to us that your work will never be done. You can't ever have that calm of consummation and sit back and say, okay, I can retire now. No. In fact, Ghalib at another place says something so beautiful. کاوش کا دل کرے ہے تقاضا کہ ہے ہنوز. My heart constantly urges me to continue working because kavish is continuous struggle. کاوش کا دل کرے ہے تقاضا کہ ہے ہنوز، ناخن پہ قرض اس گرہ نیم باز کا. As long as there is a single half undone knot left in the universe, my nails owe it a debt to open it. Which means that until your last breath, you have to keep working. You can't ever stop. Because کاوش کا دل کرے ہے تقاضا کی ہے ہنوز، ناخن پہ قرض اس گرہ نیم باز کا. These two shares آرائش جمال سے فارغ نہیں ہنوز. These two shares literally epitomize, they summarize Ghalib's whole philosophy of life. Your work will never be done. And do you know, I'm a jogger, Z and I jog together whenever we are together. I was running in Central Park thinking about this one sher. Partawé khur se hai shabnam ko fana ki taaleem. Parto is ray, khur short for khurshid, the sun. Partawé khur se hai shabnam ko fana ki taaleem. The dewdrop learns the message of annihilation from the first ray of the sun. The dewdrop waits all night, it's madly in love with the sun, but the first ray comes and evaporates it. So real love means you have to die for it, right? Partawé khur se hai shabnam ko fana ki taaleem. You wonder where is he going with the second line. میں بھی ہوں ایک عنایت کی نظر ہونے تک. پرتوے خور سے ہے شبنم کو فنا کی تعلیم، میں بھی ہوں ایک عنایت کی نظر ہونے تک. So I was running about and thinking, so the second line means I am also alive because you haven't given me the look of I can't say satisfaction. So I can't. But I was running in the park and it occurred to me, Z, that in fact what Ghalib is saying here is that the fact that I am breathing means that I haven't given my all. Because if I had, I would be dead. But because I am not dead, that means I have to keep giving. So you see the same thing. Kavish ka dil kare hai taqaza ke hai hanoz, nakhun pe qarz us girahe neel baz ka. آرائش جمال سے, meaning even God's work is never done. He creates and then he
He embellishes and then creates. تو اب ہم چلتے ہیں اپنے دوسرے حصے کی طرف، جس میں ہم تھوڑے سے کوئی آسان اشعار آپس میں آپ لوگوں کے اس پہ رائے سنیں. اور ڈاکٹر روبینہ، اگلے حصے پہ جانے سے قبل کچھ سوالات یا ڈسکشن ہو سکتی ہے، اس پہ مطلب کسی کو ابھی تک جو بات ابھی ہوئی اس تک حوالے جو سے بات اس پہ کسی کو کوئی کوئی- سوالات یا کوئی کمنٹس وغیرہ. میں نے جو کچھ پیش کیا وہ جی، دوسرے لوگوں کے آرا، میں نے صرف ان کو کہیں تو سے آپ نے خطوط کا ذکر کیا. خطوط ان کے جو ابھی اشعار آپ نے سنائے، میرے خیال میں آگے جو آنے والے ہیں وہ تو شاید آسان ہوں گے، لیکن جو آپ نے اشعار سنائے ان کے مقابلے میں خطوط میں ان کی زبان بہت مختلف ہے. اور بعض لوگ یہ خطوط کہتے ہیں کہ شاید انہوں اگر نے اشعار نہیں ہوتے تو خطوط کی بنیاد پہ بھی ایک بڑے غالب کے لیے یہ لکھا تھا نا کہ انہوں نے مراسلے کو مکالمہ بنا دیا. وہ بالکل ایسے خط لکھتے ہیں جیسے کوئی آمنے سامنے بیٹھ کے آپس میں بات کر رہے ہیں وہ لوگ. تو ان کے خط میں یہ میں نے بہت وقت کی وجہ سے کہ وقت تنگ نہ ہو جائے، بہت ہی کم اس میں سے منتخب کیے ہیں چیزیں، لیکن بڑے دلچسپ ان کے خطوط ہیں، اور بالکل ایسے جیسے آمنے سامنے گفتگو کر رہے ہیں وہ لوگ، زیادہ تر اس طرح سے. جی جی. صحیح. یہ شعر دیکھیے آپ لوگوں کے سامنے ہے اسکرین پہ. بس کے دشوار ہے ہر کام کا آساں ہونا، آدمی کو بھی میسر نہیں انسان ہونا. یہ آپ میں سے کوئی اپنی کوئی رائے اس پہ دینا چاہیں آپ لوگ تو. سرفراز صاحب کیا کہتے ہیں آپ؟ آن کر لیجیے گا اس کا. بہت دیر سے بعد یہ بات سمجھ میں آئی کہ بینگ ہیومن، غالب سے کم 100 سال بعد یہ کانسیپٹ آیا ہوا، بینگ ہیومن. So this is the same thing which he's saying at that time. So now we talk about being human. So it's not easy. آدمی کون ہے؟ دیکھیے Human پہلا being, جو human being مصرع is ہے a نا، different concept. Being human is a different concept. ہاں being human. پہلا جو مصرع ہے نا، بس کے دشوار ہے ہر کام کا آسان، اس میں ایک دعویٰ ہے، ایک دعویٰ انہوں نے کیا ہے کہ ہر کام کا آسان ہونا جو ہے نا وہ بہت مشکل ہے. یہ ایک دعویٰ ہے، اور جب دعویٰ ہوتا ہے تو پھر اس کو ایک دلیل سے ثابت کیا جاتا ہے. اب دلیل انہوں نے دی کہ آدمی کو بھی میسر نہیں انسان ہونا. یعنی جی نہیں مطلب یہ جو دلیل ہے نا وہ زیادہ بھاری ہے، کیونکہ وہ یہ کہتی ہے گویا یہ سب سے آسان کام تھا. ہاں پہلا شعر جو کہہ رہا، پہلا مصرع جو کہہ رہا ہے، اس کے بعد جب دلیل دی تو لگا کہ یہ کام شاید سب سے آسان تھا. اس کی ایک مثال ہے کہ باقی کام اس سے زیادہ مشکل ہوتے ہیں کیا. تو یہ بڑی مطلب اس میں لیئرز ہیں، اور یہ لیئر یہ کہتی ہے کہ آدمی کا انسان ہونا تو سب سے پہلی چیز تھی نا، آدمی کو بھی میسر نہیں انسان ہونا. So that's how I read it. Yeah. جی جی جی. نے کہا کہ یہ آدمی جو ہے وہ پرندوں کی طرح اڑنے لگا ہے اور مچھلی کی طرح تیرنے لگا ہے، لیکن آج انسان بن کے رہنا نہیں سیکھا. جی ڈاکٹر So معظم. یہ it's interesting. جو پوئٹری جو ہے، کتابیں بھی جب آپ پڑھتے ہیں تو انسان اپنا ایک خاص آنکھ آپ کی، اور ہر ایک کی آنکھ مختلف ہوتی ہے. وہ اپنی آنکھ سے جب چیز دیکھتا ہے تو اسے کئی طریقوں سے دیکھا جاتا ہے. یہ جو آپ نے شعر یہاں لکھا ہے ڈاکٹر روبینہ، یہ میں شعر کلاس میں یوز کرتی ہوں جب میں بایو ایتھکس پڑھاتی ہوں. جی اور پوائنٹ اس میں جو یعنی وہ ٹاک جو ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ میڈیسن جو ہے، ہم جس طرح میڈیسن پریکٹس کرتے ہیں یہ میکینیکل ہو گئی ہے. میکینیکل ان دا سینس کہ وہ چیز جو انسان سکلز کرتا ہے، لیکن اس میں ایک اور چیز جو میڈیسن میں ہوتی ہے وہ انسانیت ہوتی ہے. سو آدمی جو ہے، آدمی از ایڈم. اگر آپ اس طرح اسے دیکھیں، دیٹس دا بایولوجیکل پرسن. آدمی تو کوئی بھی ہو سکتا ہے نا.
لیکن ہر آدمی انسان نہیں بنتا ہے. تو ہیومینٹی جو بائیو ایتھکس میں فزیشنز کے لیے جو کہی جاتی ہے وہ اسینشلی انسان بننا ہے. تو اس میں اگین وہی ویریشنز ہوتے ہیں. خوبصورتی تو پوئٹری کی اور اچھے پروز کی یہی ہے کہ جو بندہ اسے پڑھتا ہے وہ اس کو اپنا لیتا ہے. تو یہ جو ہے یہ وہ شعر ہے جو میں بائیو ایتھکس پڑھاتے وقت میں استعمال کرتی ہوں. کہ اخلاق اور فضائل کے اعتبار سے ہر آدمی جو ہے وہ سو آپ انسان ہے. آدمی جو ہے آدمی کار میکینک از این آدمی اور ڈاکٹر از این آدمی. لیکن جو انسان کی بات ہے وہ ڈاکٹر کے لیے اٹ ٹیکس اے ڈفرنٹ وے. سو یہ ایک ایسا شعر ہے جو میں بھی سمجھتی ہوں اپنی طرح سے. اور اس کو یعنی یہ پاس ہو گیا کہ یہ استعمال- آسان اس کو ہاں یہ پاس ہو گیا کہ یہ آسان ہے. بشرا صحیح ہے. ہاں اچھا، جو ہمارے آن لائن پارٹیسپینٹس ہیں تو وہ بھی اپنا مائک کھول کے اپنا کیمرہ کھول کے اس میں شریک ہو سکتے ہیں. تو ان پہ پابندی نہیں ہے تو ہاتھ اٹھا تاکہ کے ہم ان کو بھی شریک کر سکیں. آپ اپنا ہاتھ ریز کریں تو پھر اگلے شعر پہ چلے جائیں. جی ضرور. پکڑے جاتے ہیں فرشتوں کے لکھے پر ناحق آدمی کوئی ہمارا دم تحریر بھی تھا. کون اس پہ آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ جی میں یہ شعر اپنی امی کو سناتا ہوں. وہ ہمیشہ مجھ سے کہتی ہیں یہ ایسا ہے ویسا ہے وہ ہے. میں کہتا ہوں جب میں شعر ان کو سناتا ہوں تو کہتے ہیں ہاں مطلب پکڑے جاتے ہیں فرشتوں کے لکھے پہ ناک آدمی کوئی ہمارا دم تحریر بھی تھا. ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے کیا کیا, ہمیں پتہ ہے جو لکھ دیا اسی پہ حساب کتاب ہوگا, ہمارا تو کوئی اس میں رول نہیں ہے. اٹس اے ویری ڈیفیکلٹ اینڈ اے ڈفرینٹ کانسیپٹ جو غالب کا تھا کہ مطلب جو چیزیں ہم سپرفیشل سمجھتے ہیں اس کی جو طے ہے, اس کی جو ڈیپتھ ہے, غالب اس کو دیکھتے ہیں اور اس کو پھر اس کو کوریلیٹ کرتے ہیں with his words, with his idioms. جی علی نہیں I'm sorry if you don't جی mind ڈاکٹر Dr. Rabin. پلیز. سو یہاں آپ کے حساب سے فرشتوں کو کس چیز کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں؟ کیونکہ میں اب یہ جو پڑھ رہی ہوں سو اٹس انٹرسٹنگ. فرشتے وہ کون آپ کے خیال میں؟ ایک تو بالکل فرشتے جیسے جو ہمارے کندھوں پہ ہیں فرشتے پکڑے جاتے ہیں فرشتوں کے لکھے پہ نہ آدمی کوئی ہمارا دم تحریر بھی نہیں, ہمیں تو معلوم نہیں ہے, جو فرشتوں نے لکھ لیا وہ لکھ لیا. سو یعنی وہ اسپیسیفکلی ان دو کرامن فرشتوں اس کا ذکر کی ہے. بات ہو رہی ہے. ڈاکٹر علی کچھ کہنا چاہتے شوقی غالب کے کلام کا ایک اہم جز ہے. جی بالکل. اور بعض اوقات جب شکایت کرے تو وہاں پر گرفت ہو جاتی ہے, اور ڈائریکٹ شکایت کرنے میں یا اگر شکوہ کرنے میں تو گرفت مضبوط ہو جاتی ہے اور فتوی آ جاتے ہیں اور قابل گردن زدنی ٹھہرتے ہیں. لیکن شوقی کے انداز میں آپ اللہ تعالیٰ سے جو ہم کلام ہونا چاہیں یا جو شوقی کہنا چاہیں, جو شکوہ شکایت کرنا چاہے, تو وہ اس پیرائے میں آ کر آپ دیکھیے کہ فرشتوں پر کس قسم کا کرٹیسائز ہے. آج کے دور میں ہوتا تو آٹھ سامنے لیا تھا. اس میں ناحق کا جو لفظ ہے نا, جو ناحق کا لفظ ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے اس میں کہ ناحق جو چاہے تو آپ کریں, ہم کو بس بدنام. میرا اس میں تھا وہ کہ فرشتوں کا اس میں ذرا سی یہی وہ شوخی والے انداز میں رائیولری بھی تو ایک ہے نا کہ فرشتوں کو سجدہ کرنا تھا انسان کو, تو اب وہ جو ہے وہ جو چاہیں کمپلین لکھ دیں اس پہ پکڑے جائیں گے. ہمارا بھی تو پرسپیکٹیو دیکھا جائے, اسی کو ناحق کہہ رہے ہیں نا. لیکن اس کے بھی تو انٹرسٹنگ چیز ہے جہاں یہ کہانی آپ پڑھتے ہیں قرآن شریف میں, تو ابھی ہم شوخی کی بات کر رہے ہیں اور شوخی صرف اللہ کے ساتھ کی جاتی ہے, کیونکہ اللہ کے ساتھ شوخی وہ تو اسے بے نیاز ہے.
تو اس کے اندر پہلے تو خدا نے انسان کو تو سارے نام پہلے سکھا دیے نا، اور پھر کہا فرشتوں کو اب تم نام بتاؤ، تو فرشتوں نے کہا ہمیں تو نہیں نام آتا ہے، وہ تو صرف آپ کو آتا ہے. تو پھر خدا نے کہا آدم کو سناؤ ان کو نام، تو انہوں نے نام سنا دیے، کہتے ہیں اب سجدہ کرو. سو یہ اس میں بھی یہ اگر دیکھا جائے تو اٹس ویری انٹرسٹنگ کہ یہ لیول کیا ہے فرشتوں کا اور آدمی کا. شاید وہ آدمی کو فرشتوں سے اوپر بھی رکھ رہے ہیں کہ گواہ کی جو وٹنس کی جو کریڈیبلٹی ہوتی ہے وہ تو آدمی کی ہونی چاہیے نا. اور اس رائیولری سے پہلے جس کا ڈاکٹر علی ذکر کر رہے ہیں سجدے کا، اس سے پہلے بھی ایک چھپا ہوا رائیولری کا سین تھا جو انہوں نے ذکر کیا کہ آپ ایسی مخلوق بنانے کا ارادہ کر رہے ہیں کہ جو یہ سب کرے گی، اور وہی سب کرتے ہوئے لکھوایا جا رہا ہے ان سے. پتہ نہیں یہ غالب نے اس کے اوپر کچھ کہا ہے یا نہیں، پر ایک چیز جو ہے جو رول شیطان کا ہے اردو شعر و شاعری میں، جو the way the شیطان is presented وہ بہت مختلف ہے. ہم یہ تھوڑا سا ڈائیورٹ ہو گئے بٹ یہ اٹس کنیکٹڈ ٹو دیٹ کہ جو شیطان جو ہے، جو ہمارے صوفی جو ہیں، شیطان کو they look at شیطان as the real lover، کہ اس نے کہا میں کسی اور کو سجدہ نہیں کروں گا. تو یہ دس از سم تھنگ جو آپ نے نعمان صاحب کی بات جو کی ہے، انہوں نے بھی ایک دفعہ اس کے اوپر بات کی تھی کہ صوفیوں کا جو کانسیپٹ ہے شیطان کا، اٹس ویری انٹرسٹنگ، اٹس ویری ڈفرنٹ. وہی بات کہ وفاداری بشرط استواری، شیطان نے جو کچھ بھی وفا کی یا وہ اپنے اس پہ قائم رہا نہ ہٹا. ہاں بالکل. ہاں علامہ اقبال بھی کہتا ہے رنگ و بو جو ہے دنیا میں تو شیطان کی وجہ سے. نیکسٹ شعر پہ چلیں. ذکر اس پریوش کا اور پھر بیاں اپنا بن گیا رقیب آخر تھا جو رازداں اپنا. آ گیا نا، دیکھ صحیح ہے نا، صحیح آسان اشعار کہا تھا نا میں نے. اس سارے اس پورے شعر کی جو خوبصورتی اور لطافت ہے نا، وہ پھر بیاں اپنا اس میں، یعنی وہ گنجی نئے معنی کا طلسم اس کو سمجھیے جو لفظ کے غالب میرے اشعار میں آوے، اور پھر بیاں اپنا. آگے چلیں. یعنی اس کے معنی یہ ہے کہ غالب کا ذکر اور پھر آپ کی انٹرپریٹیشن. اگلا شعر لے کون سا ہے؟ ہم نے مانا کہ تغافل نہ کرو گے لیکن خاک ہو جائیں گے ہم تم کو خبر ہونے تک. کوئی بات کرنا چاہتا ہے شعر پہ؟ حیدر صاحب کچھ نہیں. اچھا، آج کل لوگ کہتے ہیں کہ وہی وہ زمانہ ہے کہ واٹس ایپ ہے، ویڈیو کال ہے، چیٹ ہے، فلاں، ایک سیکنڈ میں آپ کی خبر یہاں سے وہاں پہنچ گئی، تو کہاں سے خبر ہونے تک خاک ہونا ہے یہ وہ. اس میں ایک جو خاص بات ہے وہ یہ کہ اتنا اس کا بلیف ہے اپنے اس پہ کہ ہم نے مانا ہے کہ تغافل نہ کرو گے، مطلب تم کوئی دیر نہیں لگاؤ گے. آئی انڈرسٹینڈ دیٹ یو ول انڈرسٹینڈ مائی سچویشن اینڈ یو ول ایکٹ فار اٹ، لیکن جب تک تمہیں خبر ہوگی تب تک ہم نہیں رہیں گے. ہی ہیڈ اے ٹرسٹ ان ہز whoever he was pointing towards. یا پھر So pointing to his own بے صبری، اپنی بے صبری کی بات کر رہے ہیں اس کے اندر آئی تھنک. یا پھر اس کے تغافل عارفانہ پہ ایک طنز ہوگا. بھائی یہ میرا تو خیال ہے کہ تغافل یہی ہے کہ کہنے کی ضرورت پڑ گئی کہ بھائی آپ دیکھیں ہماری خبر لیں، یہ کہنے کی ضرورت پڑ گئی، یہی تغافل ہے. اگلا شعر لینا. ملنا تیرا اگر نہیں آساں تو سہل ہے، دشوار تو یہی ہے کہ دشوار بھی نہیں آسان تو ویسے ہی مشکل ہو گیا نا. ملنا تیرا اگر نہیں آسان تو سہل ہے، دشوار تو یہی ہے کہ دشوار بھی نہیں. یعنی آسان اور سہل دونوں کے معنی اگرچہ ایک ہے، لیکن انہوں نے آسان کو آسان اور سہل کے کیا کہنا چاہتی ہیں ندا؟
کوئی کچھ کہنا, آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ نہیں, آپ نہیں. دشوار تو یہ جس طرح سے سہل کو آسان کے سامنے لا کے کھڑا کر دیا ہے, آسان اور سہل کو ہاں ایک دوسرے کے سامنے کھڑا کر دیا کہ اگر نہیں ملنا تو یہ ہمارے لیے آسانی ہے آسان اور کہ نہ ملے آپ, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آپ تو روز سامنے آتے ہیں میرے اور پھر نہیں ملتے. تو بڑا خوبصورتی سے انہوں نے آسان کو سہل کے سامنے لا کے کھڑا کیا. سامنے لا کے کھڑ دے, بظاہر ہم معنی الفاظ نے, لیکن انہوں نے ان کو ہم معنی رہنے نہیں دیا. اور اسی طرح انہوں نے دشوار کو بھی دشوار نہیں رہنے دیا. ہاں بالکل, دشوار تو یہی ہے, دشوار تو یہی ہے, دشوار بھی نہیں, دشوار بھی نہیں. تو پہلے شعر میں آپ نے فوراً ذکر کیا تھا کہ مجاز نہیں ہے, تو یہاں پر آپ کس نظر سے اس کو دیکھتے ہیں؟ اچھا, آپ حقیقت کے اس میں جانا چاہ رہے ہیں؟ نہیں, آپ نے ذکر کیا جب پہلا شعر آپ نے ذکر کیا تھا تو وہاں پر آپ نے کہا تھا کہ نہیں یہ مجاز نہیں ہو سکتا. اس شعر میں آپ کیا کہتی ہیں, کیا اس والے شعر کے لیے نا, کیا یہ مجاز پر اس کا آسان نہیں, جی اس کا اطلاق مجاز پر ہو سکتا ہے؟ نہیں, اس کا اطلاق دونوں پہ ہو سکتا ہے. دیکھیں, حقیقت پہ بھی ہو سکتا ہے, حقیقت پہ بھی ہو سکتا ہے. دشوار تو یہی ہے کہ دشوار بھی نہیں, یعنی آپ اگر تعلق پیدا کرنا چاہ رہے ہیں تو اگر سے دشوار ہے, لیکن جب آپ چاہیں اور کرنا چاہیں تو ہو جائے گا, تو حقیقت پہ بھی ہو جائے گا. بالکل بڑے آرام سے. ہمارے ایک آن لائن پارٹیسپینٹ نے پچھلے شعر پہ کامنٹ کیا ہے جو ناحق کا لفظ تھا اس شعر میں. انہوں نے کہا اس شعر میں ناحق ہی اصل بات ہے, اور غالباً یہ کہنا چاہتے ہیں کہ فرشتے تو صرف اعمال لکھتے ہیں, جبکہ ہماری اس عمل میں کیا نیت ہے یہ تو ہمیں ہی معلوم ہے, اس لیے ہماری نیت بتلانے والا بھی کوئی ہوتا. یہ کون ہے؟ یہ محمد شہاب صاحب. اچھا. تو آپ لوگ اگر آن لائن جو لوگ ہیں وہ اگر اس میں بذریعہ مائک شامل ہوں تو وہ زیادہ بہتر ہے. ہاتھ اپنا اٹھا لیں تو اس پہ آپ کا مائک آن کر کے لے لیں گے اس آپ کو. ہم کہاں کے دانا تھے, کس ہنر میں یکتا تھے, بے سبب ہوا غالب دشمن آسماں اپنا. بے سبب ہوا غالب دشمن آسماں اپنا. میرے خیال میں یہ آسمان کی جو پیچھے کہانی ہے وہ اب آج کل کے لوگوں کے لیے بہت مشکل ہوگا سمجھنا. اگر آسمان کی جو دشمنی ہے نا, آسمان کی دشمنی تو سخت ترین دشمنی مانی جاتی ہے نا, کہ اور یہ ہے کہ جو بھی اہل دانش یا اہل بینش ہیں, آسمان ان کا دشمن ہو جاتا ہے. آسمان کی دشمنی یعنی سب سے سخت دشمنی ہے آسمان کی, تو اہل کمال کا دشمن ہو جاتا ہے انسان. آسمان میرا ہی خیال ہے, مطلب مجھے جو اس طرح کے اشعار پڑھتے ہوئے نظر آتا ہے, چرخ یا آسمان یا اوپر جو بزرگ موجود ہے اس کے حوالے سے ذکر ہوتا ہے. تو جو پرانی کاسمالوجی تھی کہ آسمان کی گردش سے زمین کے احوال جو ہے وہ پیش آتے ہیں, کیا اس کی طرف اشارہ ہے یا یہاں پہ آسمان کچھ اور ہے؟ نہیں, آسمان جی دشمنی کے معنی, دشمنی کا, آسمان کی دشمنی کا ہر جس شخص میں بھی کوئی کمال ہے یا کسی بھی وہ فن میں کسی بھی چیز میں وہ یکتا ہے کوئی شخص, تو اس کا کہتے ہیں کہ آسمان اس کا دشمن ہو جاتا ہے. آسمان جو ہے نیچر, بیسیکلی نیچر کو کہنا چاہ رہے ہیں, وہ نیچر از ڈفرنٹ فار پیپل ہو آر ایبل, تو نیچر بیہیوز ڈفرنٹلی. اوکے, سو اس کے پیچھے کیا ہے, کیوں آسمان دشمن کیوں ہو جاتا ہے؟ یہ ہاں اس کے پیچھے کچھ نہ کچھ ہوگا نا. آسمان کیوں دشمن ہو گیا؟ مائک قریب کر دیجیے گا. دین لکھنے والے کی شکایت ہے اس میں کہ ہم کہاں کے دانا تھے, کس ہنر میں یکتا تھے, بے سبب ہوا غالب دشمن آسماں. تو ہمارے اندر تو کوئی ایسی بات نہیں تھی کہ وہ خواہ میں تقدیر لکھنے والا کیوں ہم سے آسماں, وہ آسمان کو ہمیشہ دشمنی کے معنی میں لیا جاتا ہے. مثلا انہوں نے درجہ کمال حاصل کرنے کے باوجود اپنا عجز اور انکسار سے اپنے جوہروں کی نفی کی. پہلے تو کہ جو آسمان کی دشمنی کا باعث بنتے ہیں, میرے اندر ایسے کون سے ہنر ہیں. پہلے تو ایک طرح سے اپنی انکساری اور فربتنی دکھائی ہے غالب نے,
اور یہ بھی ہے کہ وہ ایک طرح سے یہ ظاہر کرنا چاہ رہے ہیں کہ میں جو ہے اتنا کمال حاصل کر چکا ہوں اور ارتقاء کی جو ہے ابھی اس منزل پہ ہوں کہ آسمان دشمن ہو. تو دونوں طرح سے اس کو دیکھا جا سکتا ہے. چیلنجنگ دی ہائر اتھارٹی نا. ہاں چیلنج سو that's the position that he's taking. جو probably وہ ہائر اتھارٹی کو چیلنج بن گئے. آسمان کی جو قوتیں ہیں ان کے لیے وہ ایک چیلنج ہے. And that's why آسمان کی قوتیں ان کو تکلیف پہنچا رہی ہیں. کیونکہ ایک چیز جو غالب نہیں تھے, he was not a modest man. Not at all. Yeah. So نہیں, لیکن اس میں سوال پھر بھی وہی رہتا ہے جو مجھے نہیں ابھی تک شاید سمجھ آ رہا ہے, وہ یہ کہ یہ کیا کوئی ہسٹورک ہم نریٹ کر رہے ہیں کہ جو بھی دانا تھا یا ہنرمند تھا اس کو بہت مشکل ٹائم ملا ہمیشہ؟ ایگزیکٹلی. تو ضروری تو ایسا ہے. ڈاکٹر روبینہ, ان کے اپنے لائف میں جس طرح آپ بھی مینشن کر رہی تھی کافی مشکلیں تھیں, ٹائم گزرا ہے, تو یہ کچھ اندازہ ہوگا کہ یہ کس وقت ان کے لائف میں جب انہوں نے یہ کہا تھا, دس کین بی ٹیکن اے ویری جنرل تھنگ آلسو, ہز سارکازم ایٹسٹرا, کچھ اندازہ ہوگا کہ یہ جو ایک کالی داس گپتا صاحب ہیں جنہوں نے ایک دیوان جو غالب کا مرتب کیا ہے, انہوں نے اس کی ترتیب اس طرح رکھی ہے کہ کون سی غزل انہوں نے کب کہی تھی. اس میں یہ یقیناً ہوگا, لیکن اتفاق سے میں نے اس کی تاریخ نکالی نہیں کہ یہ غزل کون سے زمانے میں کہی تھی, لیکن غالب کے اوپر ان کی زندگی میں بیشتر وقت سختیاں ہی رہی ہیں. جو 18 کے بعد ہی کا ہوگا, 18 مکتا غالب ہے. یہ غالب کے تیسرا دور جو تھا نا, اس میں انہوں نے پیور اردو میں شاعری کی زیادہ تر. یہ اس دور کا ہے جس میں وہ انگریزوں کے مرہون منت ہو گئے تھے, جس میں ان کا وظیفہ وغیرہ سب چھن گیا تھا اور بہت خراب وقت تھا ان کا, کیونکہ اس میں بالکل اردو ہے, اس میں وہ نہیں ہے. وہ تیسرا دور تھا غالب کا جس میں زیادہ تر اردو ہی میں انہوں نے بات کی. اگر تھوڑی سی جستجو کی جائے تو شاید تاریخ نکل آئے گی اس کی, اس سے کالی داس گپتا کے دیوان سے. میں نے وہ والی محنت شاید کی نہیں. کیونکہ دشمن آسمان تو ایک ٹریڈیشنلی جو انڈرسٹوڈ ہوتا ہے, لیکن وہی جو میٹافور کی بات ہو رہی تھی, دشمن آسمان کین بی دا پیپل ان پاور ایٹ دیٹ پرٹیکولر ٹائم. سو اٹس انٹرسٹنگ. وہ ہسٹری ہم جس طرح شان نزول کی بات کرتے ہیں نا, تو کہ اس کے پیچھے کانٹیکسٹ کیا تھا جب انہوں نے یہ کہا تھا. Exactly, that could be. دشمن آسما کیوں نہیں. So دشمن وہ جو دوسرا ہاں وہ it can be much, جس میں بھی طنز ہے اس میں بھی ایک طنز I think نکل سکتا ہے. اچھا, ایک اس کے اندر جو آپ نے ذکر کیا کہ عاجزی یا اپنی کمائیگی کا بیان ہے یہاں پہ, لیکن مجھے تو بالکل اس کا الٹ لگ رہا ہے کہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ چونکہ مجھ سے دشمنی رکھ رہے ہیں لوگ, تو اس کا مطلب یہ کہ میں ہو گیا ہوں بڑا. ایگزیکٹلی, بڑا ہو گیا. دونوں زو معنی ہیں. جی, اور دوسرا یہ کہ جو وہ کہتے ہیں کہ ہوئے تم دوست جس کے اس کا دشمن آسما کیوں. اس کو لے لیجیے, اگلا شعر اس پہ ہے. اس میں ہے ہاں, اگلے یہ فتنہ آدمی کی خانہ ویرانی کو کیا کم ہے. اچھا, یہ ذرا سا مختلف مضمون ہے. یہ فتنہ آدمی کی خانہ ویرانی کو کیا کم ہے, ہوئے تم دوست جس کے دشمن اس کا آسما کیوں. تو یہ میرے پاس جو تین شرح ہیں, جو شملی ثانی کی ہے, نظم طباطبائی کی ہے, اور ایک غلام رسول مہر کی ہے. تو تینوں نے تقریباً ایک جیسے ہی کہا کہ تم کسی پہ مہربان ہو گئے اور دوست بن گئے تو اس کی خانہ ویرانی کے لیے اتنا ہی کافی ہے, کیونکہ تمہاری دوستی کے بعد تو آسمان کو بھی اس سے دشمنی کرنے کی ضرورت نہیں رہ جاتی. تھوڑی کم و بیش الفاظ کی تبدیلی کے ساتھ تینوں نے یہی ترجمہ اس کا کیا, لیکن پتہ نہیں مجھے لگا کہ نہیں, ایسا نہیں ہے, کچھ اور کہنا چاہ رہے ہیں. تو پھر مجھے خیال ہے کہ کہیں وہ یہ تو نہیں کہنا چاہتے کہ ہوئے تم دوست جس کے, یعنی کہ میں اگر کسی کا دوست ہوں تو مجھے اتنا اچھا دوست ہونا چاہیے
کہ آسمان کی دشمنی سے بھی اس کے اوپر فرق نہ پڑے. ایسا بھی ہو سکتا ہے. تمہارا فتنہ یہ کم ہے کہ تم اگر کسی کے دوست ہو جاؤ تو پھر آسمان کو ضرورت آسمان نہیں ہے کو اس کی یہ دشمنی جی کرنے انہوں نے شرح میں ایسا ہی لکھا کہ تمہارا کسی پہ مہربان ہونا اور دوست بننا ایک ایسا فتنہ ہے ہاں جو کسی کا گھر برباد کرنے کے لیے بالکل. کم نہیں ہے. تو پھر تو آسمان کو کوئی ضرورت نہیں دشمنی رہ کی جائے گی ضرورت اس کے نہیں ساتھ رہ دشمن. جاتی ہے. لیکن میں کہتی ہوں کہ شاید میں کسی کی وہ تم دوست جس کے اگر میں کسی کے ایسے دوست ہو جاؤں کہ آسمان بھی اس سے دشمنی نہ کر سکے, یہ بھی ہو سکتا تو یہ پہلے مصرے کو آپ اس میں کیسے ایڈجسٹ کریں گے؟ یہ فتنہ آدمی کی خانہ ویرانی کو کیا کم ہے؟ ہاں ہوئے تم اس کے دوست ساتھ اس کے دشمن اس کا آسما کیوں؟ جی. تو یہ پہلے مصرے کو آپ اس کے ساتھ ریلیٹ کیسے فتنہ جو ہے نا, یہ فتنہ جو ہے وہ دشمنی والے معنوں میں یاد اگر یہ اپنے حالات کے اوپر اس کو کر رہے ہیں, جس طرح ابھی کانٹیکٹ کی بات کر رہی تھی ڈاکٹر معظم, کہ غالب جس پوزیشن میں پہنچ چکا تھا کہ اگر غالب کسی کا مصائب بن جائے تو غالب کی ایسوسیشن کی وجہ سے آسمان اس شخص کا دشمن ہو جائے. تو غالب کا کسی کے ساتھ ایسوسیشن ہو جانا اس شخص کی خانہ ویرانی کے لیے کافی ہو جاتا تھا, اگر اس کانٹیکسٹ میں اس کو مگر یہ کسی اور کے سے بات کر رہے ہیں, جی. تھرڈ پرسن سے, کہ ہوئے تم دوست جس کے دشمن اس کا آسما کیوں ہو. تو آپ کسی کے اگر آپ ایسے ہیں کہ اگر آپ کسی کے دوست بن جائیں تو اتنا بڑا یہ عذاب ہے کہ آسمان کو کوئی ضرورت نہیں ہے تکلیف کرنے کی. بٹ خوبصورتی تو یہ ہے نا, رائٹرز کئی دفعہ تھرڈ پرسن میں بات کرتے ہیں لیکن بات وہ جو ہے اپنی کر رہے ہوتے ہیں. چلیں نیکسٹ لیول. نہ تھا کچھ تو خدا تھا, کچھ نہ ہوتا تو خدا ہوتا, ڈبویا مجھ کو ہونے نے, نہ ہوتا میں تو کیا ہوتا. بہت پاپولر ہے نا. ہاں بولو بتاؤ. اچھا اس پہ شک یہی ہوتا ہے, انہوں نے بھی لکھا کہ اس پہ یہ ان اشعار میں سے ہے جس پہ سہل ممتنع ہونے کا دھوکہ. سہل ممتنع یعنی اتنا آسان کہ اس سے آسان کوئی کہہ نہیں سکتا, اس پہ اس کا دھوکہ ہوتا ہے. تو اس کے 4 ٹکڑے ہیں, چاروں میں نفی ہے. نہ تھا کچھ تو خدا تھا, جب کچھ بھی نہیں تھا تو خدا تھا, اور کچھ نہیں ہوتا تو بھی خدا ہوتا, تو 2 نفی ہو گئے. اور ڈبویا مجھ کو ہونے نے, نہ ہوتا میں تو کیا ہوتا. تو پہلا ٹکڑا بیانیہ ہے کہ جب کچھ بھی نہیں تھا تو خدا تھا, اور دوسرے میں اسی قول کو بالاقرار پلٹ دیا کہ اگر کچھ نہ ہوتا تو خدا ہوتا, اور ایک حقیقت سامنے آ گئی جس سے کہ انکار ممکن نہیں. اب اسی مسئلے کو پلٹ کر کہ اگر کچھ نہ ہوتا تو خدا ہوتا, غالب سوال اٹھاتے ہیں کہ نہ ہوتا میں تو کیا ہوتا, کہ میں کی نسبت کچھ سے ہے, میں کی نسبت جب طے ہے کہ کچھ نہ ہوتا تو خدا ہوتا, تو بس لازم آیا کہ میں نہ ہوتا تو خدا ہوتا. یعنی کچھ ہونے یا انسان ہونے کی مشکل سے بچ جاتا ہے. اس شعر میں ہونا کی ٹو بی کی فعلیہ شکلیں جو ہے نا 5 بار آئی ہیں. تو یہ اس طرح بھی تو پڑھا جا سکتا ہے, نہ ہوتا میں تو کیا ہوتا. جی, It's a question to everybody's existence. کیا ہوتا. It's a question to everybody's existence. کہ آپ سوچیں کہ آپ نہ ہوتے تو کیا ہوتا, اور آپ ہیں تو کیوں ہیں. It's a question. میں ہمیشہ یہ شعر جب بھی پڑھتا ہوں اپنے آپ سے پوچھتا ہوں کہ میں کس لیے ہوں اس دنیا میں. لیکن اگر آپ کیا پہ زور دیں تو وہ پورا معنی بدل جاتا ہے. میں نہ ہوتا میں تو کیا ہوتا. کیا ہوتا, وہ ایک تو شکایت بھی ہے اور ایک اچھا پہلے مصرے میں جو ہے ہونا وہ کچھ کے ساتھ آئے, اور دوسرے مصرے میں ہونا مجھ کے ساتھ آئے. مجھ کے ساتھ آئے. میں نہیں ہوتا تو کچھ بھی نہیں ہوتا, کیا فرق کیا پڑتا دنیا میں. ایک جو ہے جو ایگزسٹنس کی حوالے سے جو کہا جاتا ہے کہ خدا تنہا تھا, تو کسی چیز کی ہونے یا اپریسیشن کے لیے اس کے ادر کے ہونے کی ضرورت ہے. اگر کوئی چیز ایگزسٹ کرتی ہے, ایک آواز ہے اور اس کو سننے والا کوئی نہیں ہے, تو اس آواز کی ایگزسٹنس یا اس آواز کی اہمیت ایگزسٹ نہیں کرے گی. تو جب اگر میں نہیں ہوتا تو خدا اکیلا کیا ہوتا. سو فرید صاحب اس کمرے میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں, باہر جا کے یہ مت کہنا, مارے جاؤ گے. آگے چلیں.
اس کو اسکپ کر دیں, آگے چل دیں, آگے چلیں, اس کو بھی چلیں, چھوڑ دیں, اس کو بھی چھوڑ دیں, اس پہ آ جاتے ہیں. اچھا یہ جو ہے نا یہ قطع بند ہے, قطع بند اشعار ہیں غالب کے, جن کے اوپر بہت بات ہوتی ہے, خوبصورت اس قدر کے. جب کہ تجھ بن نہیں کوئی موجود, پھر یہ ہنگامہ خدا کیا ہے, یہ پری چہرہ لوگ کیسے ہیں, غمزہ و عشق و ادا کیا ہے, شکن زلف عنبری کیوں ہے, نگہے چشم سرما سا کیا ہے, سبزہ و گل کہاں سے آئے ہیں, ابر کیا چیز ہے, ہوا کیا ہے. اب اس میں اس کی تو اتنی تشریحیں لوگوں نے کی, اور بس اس پہ بہت لوگوں نے بات کی ہے. اور یہ پورا ایک ساتھ ہی لیا جاتا ہے کہ اتنے سوال ہیں اس میں کہ, اور بہت آسان الفاظ میں کہا گیا لیکن اتنے سوال کی. تجسس ذہنی اور خلش باطنی کے خاص آئینہ دار ہیں. وجود کی نوعیت اور ماہیت کے بارے میں سوال اٹھایا اور روایتی اعتقادات کو الٹ دیا, ان سے ہٹ کر سوچا ہے یا ان کو چیلنج کیا ہے. ہاں, جب کہ تجھ بن نہیں کوئی, جب تیرے سوا کچھ ہے ہی نہیں, تو پھر یہ کہ پری چہرہ لوگ, غمزہ و عشق و ادا, یہ ساری چیزیں جو ہے یہ تجھ بن میں آ جاتی ہے نا. تجھ بن میں تو اگر تجھ بن کچھ بھی نہیں ہے تو پھر یہ چیزیں کیا ہیں, کہاں سے آئی ہیں. تو اس کا کیا ایک مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کیونکہ تم موجود ہو تو یہ چیزیں ہیں. جو پہلا لائن جو ہے, جب کہ تم بن نہیں کوئی موجود, تو اس کے بعد جو ڈسکرپشن ہے تو ایک اس طرح بھی پڑھا جا سکتا ہے کہ your presence is there in all of it. اسی لیے ہر تمام موجودات میں اس کی جو قدرت کی وہ ہے, تمام موجودات میں موجود ہے, وہ ہر چیز میں موجود ہے. تجھ بن نہیں کوئی موجود, ہر چیز میں موجود ہے. اور وہ کویسچنز جو ہیں وہ ڈفرنٹ بھی ہیں, کہاں سے آئے ہیں, کیوں ہیں, کیا ہے, ہاؤ, واٹ, وائی, یہ سارے کویسچن. اور جو پوری تخلیقی کائنات کی جو پوری وہ ہے کہ وہ کیسے اور کیوں, کیا, ہاؤ, واٹ, وائی, یہ سارے کویسچنز ہیں. اور پھر اس میں جو اس کا آنسر پروبیبلی جو انہوں نے چھپایا ہے وہ پہلے اس کے اندر ہے کہ اٹس آل بیکاز آف یور ایگزسٹنس. غالب نے پہلے یہ بھی تو کہا ہے نا کہ ہم کو معلوم ہے جنت کی حقیقت, لیکن دل کے خوش رکھنے کو غالب یہ خیال اچھا ہے, تو وہ ہر طرح سے پنگا بھی لیتے ہیں اور پھر اپنے آپ کو بچا دیتے, عاجزی بھی کرتے ہیں, کچھ نہ کچھ کرتے ہی رہتے ہیں. سوال بھی کر دیتے ہیں. اس کا جو میں نے پڑھا تھا وہ یہ پڑھا تھا کہ غالب نے یہ کہا ہے کہ ہم کو معلوم ہے جنت کی حقیقت, لیکن آپ لوگ جو یہ کر رہے ہیں کہ یہ نہریں ہوں گی اور ہیرے ہوں گی, ان سے اوپر کی چیزیں جنت, یہ سب چیزیں صرف کام خیالی ہے. میں نے جو پڑھا تھا اچھا اس کو معنی تو یہ بھی ہو سکتے ہیں نا کہ جو جس مغالطے میں آپ ہیں یہ حقیقت نہیں ہے, آپ تصورات میں رہیں بس, اوپر کی چیز ہوتی ہے. میں تو یہ پڑھا تھا. وہ جیسے انہوں نے کہا تھا کہ ہر کسی کا اپنا اپنا غالب ہے. اچھا اس کی انہوں نے جو ڈسکرپشن دی ہے ڈاکٹر عذرا رضا نے, ذرا دیکھیں وہ کلپ ان کی. ہاں, جبکہ تجھ بن نہیں کوئی موجود کا انہوں نے بتایا نا, بہت ہی انٹرسٹنگ انہوں نے اس کی کنیکشن بنائی ہے, آپ دیکھیے ذرا. ہاں, یہ حبیب یونیورسٹی میں پروگرام کر رہے تھے, فاروقی صاحب میزبان تھے. The two most beautiful things to me are the theory of relativity and a ghazal of Ghalib. And I went to visit Einstein's home in Princeton some years ago, 112 Mercer Street. And of course somebody else is living there now. But I stood in the garden of my limo driver, poor guy. I said, نہیں کسی اور کا گھر ہے مگر آپ 5 منٹ ویٹ کریے.
اور یہاں پہ کھڑے رہیے. And he saw me go into the garden and stand there and recite this. جب کہ تجھ بن نہیں کوئی موجود پھر یہ ہنگامہ خدا کیا ہے, یہ پری چہرہ لوگ کیسے ہیں, عشوہ و غمزہ و ادا کیا ہے, ہائے 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 سبزہ و گل کہاں سے آئے ہیں, ابر کیا چیز ہے ہوا کیا ہے. These grand themes, these grand questions, these universal wonders and mysteries, who has the audacity to question them but a man like Einstein, who overturned everything known so far at 24 years of age, and a man like Ghalib, who is writing at 19 years of age and saying the profundities that come out of his beautiful poetry. This is what makes, when we witness the tragedies and the cruelties of humanity that we visit upon each other every day. When I think about the gallery of rogues and ruffians that humans have become, in order to gain some reassurance, I go back to the grand contributions of people like Einstein and Ghalib. And then you feel like really the Ninth Symphony of Beethoven, that all men are brothers, is really, really true. And nothing can move you to the kind of spiritual ecstasy that a good share of Ghalib can. اچھا, آن لائن کوئی سوال کسی نے یا کمنٹس اگر ہیں تو وہ شیئر کر لیں. جی وہ آن لائن جو تھا وہ میں نے پڑھ دیا تھا اس کے بعد. اور کسی کے کوئی سوال ہیں کوئی آپ؟ اگر آپ کی اجازت ہو ایک شعر میں. ہاں ضرور, پلیز ضرور بتائیے. جو شعر جس کی وجہ سے میں غالب کو پڑھنا شروع کیا اور پھر وہ جی ضرور, وہ شعر ہے: اصل شہود و شاہد و مشہود ایک ہے, اصل شہود و شاہد و مشہود ایک ہے, حیران ہوں پھر مشاہدہ ہے کس حساب میں. مطلب میری سمجھ میں ہی نہیں آیا, اور جب میں جتنا سمجھتا گیا اتنا اور نہیں سمجھ میں آیا. یہی ہوتا ہے. میں تو دیکھ رہا ہوں وہ کیا ہے, مطلب میں دیکھ رہا ہوں میرے سامنے اسٹیپلر رکھا ہوا, یہ کیا ہے, کیونکہ مجھے پتا ہے یہ اسٹیپلر ہے, لیکن یہ ہے کیا, کیونکہ مجھے بتایا گیا کہ اسٹیپلر ہے. جو بتایا گیا وہ میں سمجھ رہا ہوں, جو مجھے جس طرح بتایا گیا اصل میں کیا ہے آئی ڈونٹ نو. اصل شہود تو پتہ ہی نہیں کس حساب میں, حیران ہوں پھر مشاہدہ ہے کس حساب میں, جو ہم دیکھ رہے ہیں وہ کس حساب میں. اور کوئی کنٹریبیوٹ کرنا چاہے؟ ایک سوال. ہاں ضرور. جیسے ابھی یہ آخری جو ہم نے خطہ دیکھا ہے غزل کے کچھ اشعار, اور ابھی جو انہوں نے شعر پڑھا ہے, مطلب یہ یونیورس کی حقیقت کے حوالے سے, مطلب ریالٹی کی اصل حقیقت کے حوالے سے ہے, اور جس طرح وہ اشارہ کر رہے ہیں کہ کیونکہ خدا کی ذات ہے تو باقی سب کچھ قائم ہے, اسی لیے شاہد اور مشہود اور یہ سب ایک ہیں, اور اسی لیے مشاہدہ اصل شاہد. جی اصل شاہد, اصل اس کا ایک ہے. تو ایسی کنڈیشن کے اندر جو بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں غالب کی شاعری جو ہے وہ مذہب سے بلند ہے, یا مذہب کا اس سے لینا دینا نہیں ہے, تو اس کو آپ کس طرح سے دیکھتی ہیں؟ مطلب خدا کے بغیر کیا غالب کی شاعری کے ریفرنسز درمیان میں نہیں لانا چاہتی, میں قطعی درمیان میں نہیں لانا چاہتی. غالب کو آپ مطلب اتنا تو ابھی جبکہ تجھ بن نہیں کوئی موجود, اب اور کیا وہ خدا کی وحدانیت اور خدا کی قدرت کا, اور وہ جو شروع میں ہم نے پڑھا تھا کہ دیر جز جلوہ یکتائی معشوق نہیں, اور کیا اتنا غصہ کے دور پہ جلوے والے. حیران ہوں پھر مشاہدہ ہے کس حساب میں, کوشچن تو کہہ رہے ہیں وہ. ہاں ایک یہ بھی ہے کہ مذہبیات کی تاریخ کب ہے اور انسان کی تاریخ کب ہے, اور انسان کی تاریخ جب ہے تو پھر خدا کی تاریخ کب ہے, کیونکہ مذہبیات تو بہت بعد کی چیزیں ہیں اور ان کی الگ الگ انٹرپریٹیشنز ہیں اور دائرۂ کار متعین ہے, جبکہ وجود یا حق یا تخلیق جو ہے
وہ تو پہلے تھا اور وہ سب کے لیے تھا. تو مذاہب کی رو سے دیکھیں گے تو پھر ایک محدود زاویہ ہوگا, اور مذاہب سے پہلے کی شکل میں دیکھیں گے تو پھر یونیورسل یا دائرہ کار بہت وسیع ہو جاتا ہے. بالکل. یہ میرے خیال میں غالب نے ایک شعر میں اپنے آپ کو بڑا خوبصورتی سے بیان, مجھے بہت پسند ہے وہ, کہ وہ کہتے ہیں اللہ رے ذوق دشت نوردی کے بعد مرگ, اللہ رے ذوق دشت نوردی کے بعد مرگ, ہلتے ہیں خود بخود میرے اندر کفن کے پاؤں. تو وہ جو غالب کے اندر ایک ایکسپلوریشن کی خواہش ہے نا, وہ آپ کو ان کے ہر شعر میں نظر آتی ہے, کہ جو ایگزسٹ کرتا ہے اس کی بنیاد کیا ہے. نہیں, یہ شعر مجھے لگتا ہے غالب نے اپنے آپ کو بیان کر دیا ہے. جی, تو میرا خیال ہے اب ہم لوگ اس کے اختتام کے قریب پہنچتے ہیں, اور میں آپ سب لوگوں کا فرداً شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں جنہوں نے آج یہاں زحمت کی آنے کی, اور اس کو یادگار بنایا ہمارے اس کو. اور غالب کے ایک مصرے سے شروع کیا تھا, اور غالب کے ہی ایک مصرے پر اس گفتگو کو آج ختم کریں گے, کہ وہ کہتے ہیں کہ ہوگا کوئی ایسا بھی جو غالب کو نہ جانے.